हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज हमें 6 महीने के बाद फिर यहाँ आने का मौका मिला और ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने इतनी सहुबतें बर्दाश्त की हैं, जिन लोगों ने मारें खाई हैं, जिन लोगों ने इन सारी सख्तियों के बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट दिया है, पीटीआई को वोट दिया है, वो अब हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप कितने बेहिस लोग हैं कि हमारी इतनी मेहनतों, इतनी तकलीफ़ों का भी आप कोई इजारा नहीं कर सके। तो आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हम हल्का 130 NA कौमी असम्बली का हल्का 130 उसकी तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि प्लीज़ आप इन साहब इक़्तिदार लोगों को बताइए कि इनकी गलतियां क्या हैं, ये करना क्या चाहते हैं। क्या ये सफ़ेद झूठ है या झूठ बोलते रहेंगे, ज़बरदस्तियां करते रहेंगे और हम लोगों को दबाते रहेंगे। ये किसी तरीके से तो कोई चीज़ सामने आएगी। क्या ये महसूस करते हैं कि हम सड़कों पे आएँ, एहतजाज करें और बुरे तरीके से कोई डैमेज करें चीज़ों को? हम पुरअमन जमात हैं, हमारे लीडर का एक ही पैगाम है कि आप पुरअमन रहें, आप पुरअमन एहतजाज करें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये कोई घामड़ सामड़ तरीके से काम नहीं करना चाहते। हमने अपनी टीम, अवैध साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस केस को लीगली टेकअप किया है, लेकिन अब हमारा सब्र बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब बर्दाश्तें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। आप हमें कोई लाहा अमल भी बता दें कि आप ये करें तो ये हो जाएगा। ये एक सफ़ेद झूठ है जो सामने है। एक आदमी है जो कहता है जी कि मैं इतने वोटों से जितवाया गया हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उतने वोट ही नहीं पड़ते। क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि एक पोलिंग स्टेशन पे अगर 2400 वोट हैं तो वहाँ 2404 वोट निकले? क्या एक पोलिंग स्टेशन पे, जबकि पाकिस्तान सारे में एक जो स्टैंडर्ड पोलिंग रेट है वो 40% है, तो इनके हलके में 90%, 98%, 99%, यहाँ तक कि आपके नेशनल मीडिया पे अब ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं कि एक पतन के मिस्टर सरवर साहब हैं, उन्होंने एक पूरा अपना एनालिसिस दे दिया है कि इस वोटिंग सेक्शन में हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ हुई हैं। क्या ये एक कलम की जुम्बश है जो इन सारे लोगों को, जिन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से अपने कैंडिडेट्स चुने हैं और उन लोगों को चुना है जो इस मुल्क के लिए कोई काम कर सकते हैं, ये चोरों चक्कों की हुकूमत बना के फिर हमारे साथ वही ज़्यादतियाँ कर रहे हैं? ये कैसे चलेगा? ये निज़ाम कैसे चलेगा? क्या कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है कि ये निज़ाम चल सकता है? बाकी कानूनी तौर पे मैं तो एक एज अ स्टूडेंट यही जानता हूँ कि जो चीज़ मुझे साफ नज़र आती है कि अगर एक ही साथ 102 वोट पड़े हैं और वो 1102 हो गए हैं, और अगर 121 पड़े हैं तो वो 2102 हो गए हैं, 2121 हो गए हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या है? और इसके अलावा और आपको मैं क्या बताऊं कि फॉर्म 46 एक ऐसा फॉर्म है जो आप अपने वहाँ सबमिट करते हैं और वहाँ का RO जो है वो उसको ब्लैंक साइन कर रहा है। कभी ब्लैंक फॉर्म साइन हुए हैं? क्या आप अपने न्यूज़पेपर्स पे या अपने प्रिंट मीडिया पे को ब्लैंक सफ़े लगा सकते हैं? आप ऊपर कुछ तो लिखेंगे कि जी आपके एडिटर साहब कहते हैं साइन कर दें और लगा दें सफ़ा खाली को। खुदा का खौफ करेंगे लोग, ये समझदारी की बात करेंगे। मेरी सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं इस वक्त 1.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिन्होंने डॉक्टर यास्मीन को वोट दिए, और मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों की दाद रसी की जाए, उन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। हमारे जो साथी हमारे से शहीद हो गए हैं, ज़िले शाह जैसे लोग जिनको मारा गया, वो उनका क्या कसूर था बेचारों का? वो सिर्फ यही चाहते थे कि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम है जिसमें, देखें,
ہم اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں کہ ہم سوچیں جی اب خوشحالی ہوگی، یہ ہوگا یہ ہوگا. ہمارے بچے آپ لوگوں ہیں جن کے لیے خوشحالی ہم مانگ رہے ہیں. ہم آپ لوگوں کے لیے ایک سسٹم مانگ رہے ہیں. ہم آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ ہمیں قانون کے خزانے دے دیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا سسٹم تو لے لیں. آپ اس ملک کی ترقی میں کوئی کنٹریبیوشن تو کریں. کیا آپ 20%، 40%، 10% پہ بات کرتے رہیں گے؟ تو میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان 10%، 20% اور چور چکوں سے اپنے آپ کو پرے رکھیں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ جو چیز ایک قلم سے ایک دن میں انہوں نے کی تھی 6 مہینے میں یہ ہمارے ساتھ نہیں کر سکے. ان کو کیا پریشانیاں ہیں، ان کو کیا ڈیفیکلٹیز ہیں کہ وہ دستخط جو انہوں نے اس رات کو کر دیے جب انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا، اور اس وقت تک ہم جیت رہے تھے. تو ایک ایسا جمع غفیر وہاں پہ تھا جس نے مجھے دیکھ کے یہ کہا کہ سر آپ تو باہر چلے جائیں. اور باقی جو ہمارا ریٹرننگ آفیسر تھا اس کو بھی کہا کہ کرو، اسے کہا میں نہیں کروں گا. تو پھر وہ تو ہسپتال چلا گیا. لیکن پلیز ان چیزوں کو دیکھتے رہیے. یہ کوئی سسٹم نہیں ہے. انتخابات ہر جگہ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک سسٹم بننا چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے. ہم 6 مہینے کی اس 8 فروری کے بعد جو الیکشن ہوا ہے ہم اس کے صحیح رزلٹ آپ سے مانگتے ہیں. لوگ چینل پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن ان کے ہاتھ میں دے دیں، تو کیا یہ حلف لیتے ہیں کہ جی ہم جیت کے آئے ہیں؟ اور بھائی میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس اسمبلی میں بیٹھے ہو جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا، لیکن آپ پھر بھی وہاں بیٹھ کے بے حیائی کر رہے ہو، کام کر رہے ہو. اب میری بات اتنی ختم ہو گئی. میں صرف اپنے 1.5 لاکھ لوگوں کی طرف سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس چیز کو اچھالا جائے اور اس چیز کو بتایا جائے کہ یہ کیوں نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک درد مند کی، ایک دکھی دل کی آپ نے یہ آواز تو سن لی، اور یہ آواز جو ہے یہ ایک نمائندگی کے طور پر یہاں موجود ہے اور آپ نے سنی. لیکن پورے پاکستان میں پاکستان کے عوام کی یہی آواز ہے، اور اس دکھ سے زندگی گزاری جا رہی ہے یہاں پر اس ملک کے اندر. اپنے ہی ملک میں وہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے یہاں پر. دیکھیے ایک پروسیس ہے. جب پاکستان کا آئین بنایا گیا تو آئین وہ ضابطہ ہے جو حکومت کے نظام کو چلاتا ہے اور حکومت کرنے کا اختیار دیتا ہے صرف ان لوگوں کو جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے باقاعدہ چناؤ کے ذریعے ووٹ لے کر جیتتے ہیں، اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جا سکیں، عوام کی نمائندگی کر سکیں، اور حکومت بنے گی تو وہ عوام کی حکومت ہوگی. اس کو میں بہت مختصر الفاظ میں ایسے کہوں گا کہ پاکستان کے آئین کا جو پریامبل ہے اس میں وہاں ہی یہ بات درج ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. اب وہ چوزن ریپرزینٹیٹیو جو ہیں اس کی جگہ پہ اسٹولن ریپرزینٹیو جو ہیں انہوں نے اس کو ریپلیس کر دیا. یہ اتنی گلیئرنگ وائلیشن ہے پاکستان کے آئین کی کہ تمام اہل اقتدار جو ہیں، جو مقتدر حیثیت میں بیٹھے ہیں، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا یہ. اور اس سے بھی آگے دیکھیے کہ پہلے تو وہ اسٹولن نمائندگی کی بنیاد کے اوپر وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے، اور پھر وہاں پر آپ نے حلف اٹھایا. لفظ جب حلف آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک تقدس، ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ حلف لیتے ہیں تو پختگی ہے اس میں، اس کے اندر پاکیزگی ہے، اس کے اندر ایک کمٹمنٹ ہے، آئین سے وفاداری، ملک سے وفاداری، اپنے آئین و قانون کے علاوہ اپنے مذہب سے
اللہ سے وفاداری اور وہ حلف لیتے ہیں آپ. لیکن جب جھوٹا حلف لیا تو پھر کوئی چیز باقی نہ رہ گئی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو لوگ اقتدار میں اس طریقے سے آتے ہیں ان کا مطمع نظر جو ہے وہ پالیٹکس کو ایک لیکریٹو بزنس سمجھ کے اندر آتے ہیں اور کمائی کے نظریے سے آ کے کمائی کر کے اس پاکستانی قوم کی دولت کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں. جب تک پاکستان میں یہ احساس اور اس کے اوپر لیجسلیشن کر کے کمٹمنٹ کے ساتھ یہ چیز آگے لے کر نہیں آئیں گے کہ جو صادق اور امین کا تصور جو ہے کہ جو پاکستان کی بریچ آف ٹرسٹ کرے گا, قومی خزانے سے ایک دھیلا بھی مس اپروپریٹ کرے گا, وہ سزا کا مرتکب ہوگا, سزا سے بچ نہیں سکے گا. یہ سب سے بڑی سزا ہے. اس کیس میں آئی کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر یاسمین راشد کا میرے خیال میں پاکستان کے ریگنگ کے کیسز کا یہ سب سے اچنبھا, سب سے ایسا کیس کہ جس کی مثال آپ دیں گے, کہیں پہ ریگنگ کی مثال دینی ہے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے NA 130 کی مثال دی جائے گی. اور ابھی آپ نے پتن رپورٹ دیکھی ہے, یہ بھی آپ کے سامنے ہم یہ دے دیں گے, ساجد نبی مالک صاحب بھی, کہ اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے دھاندلی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے, کوئی عقل و فہم کا. کہتے ہیں کہ نقل چھ عقل, کہ آپ نے کوئی جھوٹ بھی بولنا ہے, غلط کام بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی عقل استعمال کریں. 3,19,000 ٹوٹل ووٹ ہے جو انہوں نے دکھایا, اور اس میں حلقے آتے ہیں, اس میں صوبائی اسمبلی کے جو حلقے آتے ہیں ان حلقوں کے مطابق یہ صورتحال ہے یہاں پر کہ ان حلقوں کے مطابق یہ ہے کہ 2,46,000 ووٹ جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے اس حلقے میں موجود ہیں. اور آپ کو ایک بڑی سمپل لٹمس ٹیسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہر ووٹر جب جاتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے تو اس کو ایک فارم دیا جاتا ہے نیشنل اسمبلی کا, اور ایک دوسرے رنگ کا فارم دیا جاتا ہے صوبائی اسمبلی کا. تو ہر ووٹر جو ہے اپنی رضا اور مرضی کے مطابق ٹک مارک کر کے نیشنل اسمبلی کا ووٹ ڈالتا ہے ایک باکس کے اندر, اور صوبائی اسمبلی کے باکس میں وہ دوسرا بیلٹ پیپر جو ہے اپنی ٹک مارک کر کے جس کے بھی اس نے فیور میں ووٹ دینا ہے وہ ڈال دیتا ہے. اب ووٹ تو اتنا ہی ہے جتنے ووٹ جو ہیں صوبائی اسمبلی کے ٹوٹل حلقوں میں سے نکلیں گے, نیشنل اسمبلی کے ایک حلقے کے اتنے ہی ووٹ ہیں. لیکن اس جلد بازی میں کام کیا گیا, یہ میں بہت موٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انڈیبیٹیبل ہے, اس کا توڑ ہی کوئی نہیں ہے. 2,46,000 ووٹ کی جگہ کے اوپر 3,19,000 ووٹ پڑتا ہے. 74,000 ووٹس کا ڈفرنس جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ ووٹ تو وہی ہے, حلقے وہی ہیں, جتنے وہاں ووٹ تھے اتنے وہاں ووٹ ہیں. لیکن اس جلد بازی میں فارم 47 کو تیار کیا گیا کہ نہیں خیال کیا گیا کہ یہ فارم 45 میں کیا ہے, ایکچوئل پوزیشن کیا ہے, ٹوٹل ووٹ کیا ہیں, کسی پولنگ بوتھ کے اوپر ٹوٹل پولنگ اسٹیشن پہ جو ہیں کتنے وہاں کے میکسیمم ووٹ کتنے ہیں. قطع نظر انہوں نے ایک ہی کام, کیونکہ اسی رات کے چند گھنٹوں میں یہ کام ہونا تھا, تو اجلت میں جو وہ کام کر سکے انہوں نے یہ کیا کہ 376 ٹوٹل پولنگ جو تھے پولنگ اسٹیشن تھے, اور اس میں سے 343 جو ہیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا تھا, پبلکلی ٹیلی کاسٹ ہو چکا تھا. اور اس کے مطابق 1,01,000 سے پلس میں ووٹ جو تھے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے تھے, اور
38 ووٹ جو تھے وہ میاں نواز شریف کے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ باقی جو ریمیننگ رہ گئے تھے 44 پولنگ اسٹیشن, ان کے اندر کیا کیا انہوں نے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف تو 343 کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ 1,01,000 ووٹ لے رہی ہیں, اور اس کے بعد 44 پولنگ اسٹیشن جو باقی جب اناؤنسمنٹ روک دی گئی اور یہ ریگنگ کی گئی تو 44 پولنگ اسٹیشن میں ڈاکٹر یاسمین راشد, جن کو ہر جگہ میجورٹی کے ووٹ مل رہے ہیں, ان کو ٹوٹل 2552 ووٹ ملے. 44 پولنگ اسٹیشن سے 2552 ان کو ملتے ہیں, اور میاں نواز شریف کو 1,77,000 ووٹ, جو کہ 80,000 ووٹ لے کر اور 21,000 ووٹ کی لیڈ سے یاسمین ریاض سے جیت رہی تھیں اور وہ ہار رہے تھے. یہ کیلکولیشن دیکھ کرتے وقت انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ٹوٹل ووٹ سے آپ کتنا تجاوز کر گئے, آگے نکل گئے ہیں. نواز شریف کو جتانے کے لیے یہ بھول گئے کہ وہ اتنا آگے نکل گئے کہ ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہو رہا ہے وہ 246 2,46,000 ہے, اور 74,000 ووٹ زیادہ دکھا دیا گیا, اور وہ سارا 78,000 ووٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ڈالا گیا. تو جناب یہ صورتحال ہے, اس کا آنکھیں بند کر کے اور آسٹرچ کی طرح سر جو ہے وہ ریت میں دبا کے اور کہیں گے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے, تو خطرہ تو ہے اور خطرہ تو آئے گا بھی. یہ عوام جو آج خاموش بیٹھے ہیں, انہوں نے وقت آنے پہ آپ نے دیکھا کہ وہ تمام سختیاں جو جھیلی گئیں, جو روا رکھی گئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر اور نواز شریف اور عمران خان کے اوپر, اور ڈاکٹر یاسمین راشد اس دن سے 9 مئی کے واقعے کے بعد سے ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا. اور اگر یہ بات درست ہوتی, کوئی سچائی ہوتی اس کے اندر, تو 1.25 سال میں ان کا ٹرائل مکمل کر کے ان کو سزا و جزا کا معاملہ کلیئر ہو چکا ہوتا, لیکن نہیں کیا گیا, اس لیے کہ سزا دینے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. ثبوت اویلیبل نہیں ہے. وہ آواز کو کون بند کر دے گا جہاں بار بار وہ روک رہی ہیں لوگوں کو, اور وہ لوگ بار بار اندر گھس رہے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم آنکھیں بند کر کے اب ایسا نہیں کر سکتے کہ حالات رک گئے ہیں, معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پاکستان از سلپنگ آؤٹ آف آور ہینڈ, اور کوئی ادراک نہیں ہے ان کو. ایک طرف پیسہ نہیں ہے, دوسری طرف آپ ان کے اخراجات دیکھیے, ان کے ڈیلی اخراجات دیکھیے, ان کی نئی جو وہیکلز اور گاڑیاں جو کروڑ روپے کی خریدی جا رہی ہیں, نئے پروجیکٹ صرف جو رینوویشن کے لیے جو خرچ کیے جا رہے ہیں گھروں کے لیے, ہر گھر کو جو ہے وہ کیمپ آفس بنا کر وہاں سرکاری خرچ کے اوپر تمام خرچ کیے جا رہے ہیں. تو جناب ایک بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا, اور وہ حرف بحرف ابھی تک وہ ثابت ہو رہی ہے. ایک کتاب آئی تھی, ایک نو ایگزٹ فار پاکستان, ایک امریکن ڈینیل نے لکھی ہے, اور اس کتاب میں اس نے یہ لکھا کہ ہم پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتے, اور ہمارے انٹرسٹ ہیں بہت سارے اس کے اندر. اگرچہ اس نے ساتھ یہ بھی لکھا, اگرچہ یہ ہماری کنسسٹنٹ پالیسی ہے امریکہ کی, یو ایس اے کی, کہ پاکستان کو ڈیولپ نہیں ہونے دینا ہم نے, اور انٹرسٹ کیا ہے کہ یہ بہت بڑی نیوکلیئر پاور ہے, بہت بڑی آرم فورسز ہیں, اور ان کے بڑے کلوز روابط ہیں سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ جو ہے چائنا کی ان کے ساتھ. لہذا ہم ان کی لیڈرشپ کو
ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم جب ان کو استعمال کرنا چاہیں ان کو خرید لیں. اور انفارچونیٹ کیسے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جو اس کتاب میں لکھا ہے ہماری لیڈرشپ کے متعلق کہ یہ وہ لیڈر ہیں کہ جو صرف ویزا کے اوپر یا اپنے بچوں کے اسکالرشپ کے اوپر بک جاتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہمارے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے ٹائم پر 2 پرون اٹیک تھا پاکستان کے اوپر. پاکستان کی اکانومی تباہ کر دو اور پاکستان کی عوام کی نظر کے اندر پاکستان کی مسلح افواج کو ڈسگریس کر دو. یہ میں بڑی دکھ سے بات کہہ رہا ہوں. کون سا پاکستانی ہے جو اس بات کے دکھ کو محسوس نہیں کرے گا؟ ذی شعور پاکستانی کوئی بھی ہوگا. اس ملک میں اس غریب عوام نے جب ہجرت کر کے آئے انڈیا سے اپنے پورے کنبوں کو لٹا کے یہاں پہ آئے, شہادتیں ہوئیں, کیا کیا ظلم نہیں ہوا, اور اس کے بعد اسی وجہ سے اس غربت کے باوجود انہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کے اپنی مسلح افواج کو بڑا اچھی خوبصورت انداز میں اور طاقتور شکل کے اندر کھڑا کیا. ہمیں فخر ہے کہ ہماری مسلح افواج نہایت مشاق, نہایت ویل ٹرینڈ اور وہ عبور دشمن کے اوپر تسلط جمانے کا یہ باقاعدہ ان کو منقہ حاصل ہے, اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ایسا ہوا. لیکن وہ ایسے ایسے طریقے انہوں نے کیے ہیں جس میں سے یہ اس الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کا واقعہ, اس کی کیوں انکوائری نہیں کراتے؟ ہم بار بار کہتے ہیں آپ انکوائری کراؤ, کیوں نہیں کروائی جاتی؟ کیوں اس کا ٹرائل نہیں کرایا گیا؟ اس لیے کہ انکوائری کرائیں گے تو پتہ لگے گا کہ پی ٹی آئی کے تو بندے ہی بہت کم ہیں جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں. یہ تو بندے ہی اور ہیں. ان بندوں کی نشاندہی یہ اوپنلی کر نہیں سکیں گے, اس لیے انکوائری نہیں کرواتے. انکوائری کرائیں گے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی پاکستان کی پنجاب کی پولیس کہاں تھی, چیف منسٹر کیئر ٹیکر جو تھے ان کا کیا رول تھا, وہ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ سرکاری امارات کی حفاظت کرنا اور لوگوں کے مال و دولت کو اور ان کی پراپرٹیز کی حفاظت کرنا, کیا یہ پولیس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ یہ ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی میں کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی؟ کیوں کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو محسن نقوی صاحب کو آپ نے جو ہے اوپر بنا کے انٹیریئر منسٹر بنا کے بھیج دیا, وہ کیسے الیکٹ ہو گئے؟ ان باتوں کا جواب جو ہے وہ اس تمام بات کے اندر ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی. لیکن ایک ایکشن سے یہ اہل حکومت نے ایسی دراڑ پیدا کی ہے, ایسی نفرت کا بیج بویا ہے عوام کی نظر کے اندر اور پاکستان کی آرم فورسز کے درمیان کہ وہ بہت تکلیف دہ ہے. ہمیں فخر ہے اپنی آرم فورسز کے اوپر, لیکن ہمیں سب کو مل کے یہ کلنک کا ٹیکہ جو ہے اتارنا ہوگا, اور اس میں جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو سزا بھی دینی ہوگی. سوچا بھی نہیں جا سکتا پاکستان میں یہ. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے کی ہے. ایک ہی حل ہے, کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یہ ٹرائیبونل میں ہے, جہاں بھی ہے آپ صبح شام عدالت بٹھائیں, فیصلہ کریں ان کا. یہ جتنے رگڈ ہوئے ہیں, جتنے رگنگ کے کیسز ہیں, ان سب کا فیصلہ کیا جائے اور سزا بھی ساتھ دی جائے. الیکشن کمیشن کے تمام سرکردہ آفیسرز کو پکڑا جائے جنہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ جس قوم نے ان افراد کو کھلا چھوڑ دیا جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹا, وہ قوم نہ کبھی ترقی کی, تاریخ یہ بتاتی ہے, اور وہ ملک ہمیشہ مصیبت کا شکار رہے. یہاں پہ یہی کیفیت ہے. ایک 90 دن کے لیے آپ نے دیکھا کہ وہ انوار کاکڑ صاحب آئے 90 دن کے لیے, اور 90 دن پہ کیا کچھ نہیں کر گئے. یہاں پر آ کر
سرکاری جہاز کے اوپر اپنی فیملی سے امریکہ سے لے کے اور ساری یورپ کا اور مڈل ایسٹ کا چکر لگا دیا. وہ سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے کا وہ جو خرچ آیا ہے, کیا وہ خرچ جو ہے وہ ان کی جیب سے نہیں نکالا جائے گا؟ اور کیوں نہ نکالا جائے؟ سملرلی آپ دیکھیے گندم کا اتنا بڑا سکینڈل ہوا, سارے ریکارڈ آپ کے سامنے حکومت کے سامنے موجود ہیں کہ سرپلس گندم پڑی ہوئی ہے, گوڈان بھرے ہوئے گندم سے, اربوں روپے کی گندم امپورٹ کر لی. کون ذمہ دار ہے؟ سیکشن 230 لکھ لیجئے, سیکشن 230 الیکشن لاز 2017 بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اختیارات جو ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اختیارات کیا ہیں. ڈے ٹو ڈے پالیسی کے علاوہ, ورک کے علاوہ وہ کوئی اور پالیسی میکنگ کا کام نہیں کر سکتے. ان کی پرائمری جو رسپانسبلٹی ہے ٹو facilitate Election Commission of Pakistan for holding free, fair and transparent election and nothing beyond that. آج ٹیررزم کا شکار ہے سارا ملک, سفر کر رہے ہیں. ان گھرانوں سے پوچھو جن کے گھر شہادتیں ہوئی ہیں, چاہے وہ ہمارے فوجی بھائی ہیں یا ہمارے سویلین ہیں, لیکن ہر کاز کا ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا ایسا؟ کاکڑ کی وہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ جس میں اس نے یک جملہ میں کہہ دیا کہ جی یہ سب جتنے لاکھوں میں یہاں بیٹھے ہیں افغان مجاہدین مہاجرین, ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. وہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, کوئی ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں. یہ کام الیکٹڈ گورنمنٹ کا ہے. یہ وہ دوسری حکومت سے بات کرتے ہیں, نیگوسیشن ہوتی ہیں, کئی پائلٹس ہوتے ہیں, کوئی طریقہ کار طے ہوتا ہے, کوئی نظام بنتا ہے, کوئی کس بات آہستہ آہستہ ان کا سلسلہ بنایا جاتا ہے. لیکن یہ تمام تکلیفیں جو ہیں, میں آپ کو صرف اس کے لیے بھی آپ سے کہوں گا کہ ایک بہت موٹا اس کا جو طریقہ کار ہے, جو آپ بہت آسانی سے آپ اس کو دیکھ لیں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا. کاکڑ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد آج تک جتنے ٹیررسٹ اٹیک پاکستان پہ ہوئے ہیں اور جتنا نقصان ہوا ہے ہمیں جانی اور مالی, وہ کاؤنٹ کر لیجئے. اور کاکڑ کی اسٹیٹمنٹ سے پیچھے 10 سال کے عرصے میں کتنے ٹیررسٹ اٹیک پاکستان پہ ہوئے وہ کاؤنٹ کر لیجئے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا نقصان کر گیا ہے یہ شخص, اور کیوں اس کو لیٹ لوز کیا گیا ہے, کیوں اس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. اس کو ضرور آپ دھیان دیجئے. ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ بات میں کر رہا ہوں, اور بے خوف ہو کے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرا حق ہے بطور پاکستانی. جناب نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ تھوڑا سا اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے. میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیے پی ٹی آئی جو فوج کی لیڈرشپ جو ہے, اب جو بھی اس وقت چیف آف سٹاف ہیں, تو چیف آف سٹاف ہیں تو وہ اس کو سپہ سالار اعلیٰ ہی کہیں گے آپ اردو میں, اس لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ابھی تک نیگوشیشن کا پروسیس کسی سے بھی نہیں روکا ہم نے. پی ٹی آئی ہیز اڈاپٹڈ دی پالیسی کہ ہم ہر ایک سے, بلکہ پی ٹی آئی تو راؤنڈ ٹیبل کرنے کو تیار ہے کانسٹیٹیوشن کے ایشو کے اوپر, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر, تمام لیڈرشپ کو بٹھا کر. یہاں کمٹمنٹ کرتے ہیں ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ, اور سارے بیٹھ کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ کمٹمنٹ کر کے اٹھیں. اس کا جو اعلامیہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نہ خود پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کبھی کریں گے, قوم اور فل سٹاپ تک کا ہم آبزرو کریں گے اور خیال کریں گے, اور نہ کسی کو کرنے دیں گے.
ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے دائرۂ اختیار میں رہے. آئین تبھی مکمل طور پہ کامیاب ہوگا اور وہ اس کی تبھی اس کو امپلیمنٹیشن کا پروسیس مکمل ہوگا اور تبھی ہماری فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے. اس لیے یہ آپ بالکل ذہن سے نکال دیجیے, کوئی اس میں چینج آف پالیسی نہیں ہے. یہ ایک اصول کی بات ہے کہ جو کچھ ہوا ان کو ہم تو ہماری کنسسٹنٹلی یہ ہماری اسرشن ہے اور ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز اور نواز شریف نے استعمال کیا ہے اپنی غلط پالیسی سے, ان کو ایک غلط ڈگر پہ لے کر گئے ہیں. اور ہم بار بار اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری از دی اونلی آنسر. آپ کے سامنے سچ کھل کے سامنے آ جائے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا آپ کے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جس نے وہاں پہ کوئی جرم کیا اس کو سزا نہ دی جائے, کبھی نہیں کہا کسی نے. یہ دیکھیں نا, یہ اب سوال یہی آپ کا میٹر ہے کیونکہ ٹرائیبونل میں گیا ہے تو ٹرائیبونل جو ہے اس بات کو, اس کا بڑا سٹرونگ نوٹس جو ہے وہ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے. یہ ساری بات جو ہے یہ تو ایک بالکل حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی اس کے اندر. اور اس کو ڈیلے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, بالکل ذرا برابر بھی. ڈیلے نہیں ہوگا تو آپ معاملے کھل کے سامنے آئیں گے. اگر یہ اسٹیلمیٹ سچویشن اسی طرح چلتی چلی جائے گی تو پھر گراف جو ہے نا, آپ کو پبلک سیکٹر کا گراف جو ہے وہ یا اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے, وہ ہاریزونٹل نہیں چلتا کبھی بھی. ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے, وہ نیچے جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ڈاؤن دی ڈرین. بڑے شدید کرائسس میں چلے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کتنی ایفرٹ کی سب نے مل کے. ایک دھیلا کسی نے انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان میں بھیجا ہے. ہر ملک سے ایم او یو سائن کرا کے آ کے دکھا دیا, دے اتنے ارب فران دے رہا جی, اتنے ارب فران نے کمٹمنٹ کر لی. ایم او یو تو میں بھی لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جی میں 100 ارب کا آپ کو ڈالر کا میں لکھ کے دے دیتا ہوں. ایک دھلا یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں. کیوں کرے گا جہاں پہ عوام کدھر ہیں اور حکومت کدھر ہے؟ نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے. عوام جس مصیبت کا شکار ہیں, پتہ ہے ان کو کس, آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف از اے کمپنی, از اے ملٹی نیشنل کمپنی. آئی ایم ایف, پاکستان جو ہے یہ اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ کا فنکشن اور ہوتا ہے, ملٹی نیشنل کمپنی کا فنکشن اور ہوتا ہے. ملٹی نیشنل کمپنی پاور اورینٹیڈ ہوتی ہے, وہ پروفٹ اورینٹیڈ ہوتی ہے. اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوگا, اسٹیٹ ایکٹس لائک اے مدر, جو بچہ سب سے کمزور ہوگا ماں اس کا سب سے زیادہ خیال کرتی ہے. یہ فنکشن ہے اسٹیٹ کا. آپ نے بجٹ سے ایک بات ہے, آپ نے بجٹ سنا, آپ نے بجٹ میں ساری باتیں سن لیں. ان 55% بلو پاورٹی لائن لوگوں کی زندگی کے متعلق کو ایک بات کی ہے کسی نے؟ کسی کو وہ کیا وہ انسان نہیں ہماری طرح؟ کیا ان کے سرخ خون شریانوں میں نہیں ہے؟ کیا ان کے بچے اسکول جانا نہیں چاہتے؟ کیا ان کے والدین کے لیے اپنے بچوں کے یہ جذبات نہیں ہیں؟ کیا ان کے بلک سے بچوں کو والدین کس طرح سے ان کی بھوک برداشت کرتے ہیں؟ جناب کیونکہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے, کچھ معاملات کے حوالے سے اصلی بیک گراؤنڈ تھی. وہ کہتے ہیں جی کہ جو آرمی ہے اور عوام ہے ان کے درمیان جو نفرت ہے وہ زیادہ تر عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے آئی ہے, اور سٹنگ آرمی چیف کو انہوں نے بار بار جنگل کا بادشاہ کہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ یا محسن نقوی نے یہ سازش رچی, وہ دراریں ڈالنا چاہتے ہیں. ایک تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پر ابھی بھی کوئی پریشر ہے کہ آپ پریس کانفرنس کرتے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا یا آپ کو جیل سے رہا کر دیا جائے گا, اور جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے آپ اس سلسلے میں خود کیا آرمی چیف سے رابطہ کریں گے؟ جی میں آپ کو بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو رہائی کے لیے کوئی کمٹمنٹ دے کے نکلنے کے لیے ہمارا کوئی رابطہ نہ ہوگا نہ ہے. اصولوں کے اوپر جیل کاٹ رہے ہیں اور اس سے منحرف نہیں ہوں گے. ہمارا وہ اسپائن لیس ایٹیچیوڈ جو ہے وہ میاں نواز شریف والا نہیں ہوگا
کہ پرویز مشرف کے ساتھ رات کے اندھیرے میں پاؤں پکڑے 10 سال کے کمٹمنٹ کا سائن کیے کہ میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا، اور ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ یہ کام پی ٹی آئی کی نہ لیڈرشپ کرے گی، نہ پی ٹی آئی کا لیڈر کرے گا عمران خان، یہ بات واضح اور کلیئر ہے۔ دوسری بات جو ہے کہ جہاں تک انہوں نے یہ بات کی، وہ بات باجوہ صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے۔ عمران خان نے جتنی بات کی ہے ڈیٹیل سے، جو بات ہوئی تھی وہ باجوہ صاحب کے حوالے سے ہوتی رہی، اور وہ مسچیویس رول جو ہے وہ آپ کے سامنے ابھی آپ نے کل پرسوں کو ٹی وی کا پروگرام دیکھا ہوگا، جس میں وہ جو ہے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں باجوہ صاحب کے فادر ان لا کے گھر میں جا کے وہاں میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ یہی چیزیں طے ہوئیں، سنا ہوگا آپ نے بھی۔ تو جہاں یہ کیفیت ہو وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ برمرہ کھل کے بات کر دی۔ عمران خان کا تو میرے خیال میں یہی ہے نا، ورنہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عمران خان تو چھوڑیں، کوئی شخص یہ ہے پاکستان میں یہ سوچ نہیں سکتا اپنی مسلح افواج جو یہاں پہ فار مینی ریزن، ایسٹ پاکستان کے ڈبیکل کے بعد تو اور زیادہ ہم جو ہے جڑ کے ہو گئے کہ پاکستان کے یہ حصے کو سیو کر کے رکھیں اور سیکیورٹی کے نظام کو اور بہتر بنائیں۔ ایک سیکنڈ جی جی آپ نے جو ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے سلسلے میں بات کی ہے، میں آپ کو یقین دہانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ایک محب وطن پاکستانی ہیں۔ شی از این آنریبل پروفیشنل، انٹرنیشنل لیول پہ ان کا نام ہے، ان کی ڈاکٹری کی تعریفیں ہیں، اور ایک وہ شخص جو کینسر میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی کووڈ کے دنوں میں سارے کام اسی طرح کرتے رہے جس طرح ایک نارمل بندہ کرتا ہے۔ آپ ہم سے یہ توقع رکھیں گے کہ ہم پریشرز میں آ کے کانفرنس کر دیں؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ جی ہم یہ کانفرنس کر دیں، ان لوگوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا آپ کا خیال ہے یہ ہمیں جان دینے کے، ہمارے پیچھے جان دینے کو تیار نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے ساتھ ہر جگہ نہیں جاتے؟ بھائی جان، کانفرنس وہ کرے گا جو باطنی چور ہوگا، اور کانفرنس وہ نہیں کرے گا جو اعلان کلین ہوگا، اور اس کلینلینس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ بہت اونچے مقام پہ۔ احمد ویس صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ایک کام کا حوالہ دیا جس میں بتایا کہ پاکستان کی اسٹیٹ کی اسٹرینتھ ہے فوج اور عوام کا جو تعلق اور محبت ہے۔ جس طرح 2-3 سال سے دیکھیں عمران خان جس طرح فوج کے سپہ سالار کو کبھی میر جعفر، میر صادق کا انہیں اناؤنس کرتے ہیں، رقم دیتے ہیں، کبھی جنگل کا بادشاہ بتاتے ہیں، کبھی وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو لے کے ٹویٹ کرتے ہیں، اس میں آگے چیز کی تصویر لگاتے ہیں۔ کیا یہ جو سارے اقدامات 2-3 سال سے عمران خان کے ذریعے کیے جا رہے ہیں، اس سے فوج کے اور عوام کے درمیان محبت پیدا ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے نا، فوج ایک ادارہ، ایک پورا جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہماری ڈیفنس منسٹری کے انڈر آتا ہے، اور وہ لم آف دی گورنمنٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشنلی جو پوزیشن ہے۔ فیڈرل مشینری بہت طاقتور ہوتی ہے، اینڈ جو فوج کا ادارہ ہے یہ اٹس اے پارٹ آف فیڈرل مشینری، اور یہ گورنمنٹ کی پریروگیٹو میں ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ دس واٹ کانسٹیٹیوشن سیز، پاکستان کے آئین کے مطابق۔ اس لیے کسی صورت یہ پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ ساری فوج کو برا کہہ رہا ہو، پاسبل نہیں ہے۔ کوئی ایک شخص جو ہے اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے اگر اس نے ایسی جو تجاوز کیا، دیکھیں نا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، فوجی جب اوتھ لیتے ہیں تو آئین کا انڈر تو اس میں ہے کہ آئی ول اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئی شال ناٹ انڈلج مائی سیلف ان اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹی۔ اب جوڑ توڑ کی بات جو اس نے خواجہ آصف نے بیٹھ کے وہاں پہ اس ریفرنس سے اوپنلی ٹی وی کے اوپر کی ہے، اس کے بعد آپ بتائیے آپ اس کو کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ آپ اس کو یہ نفرت میں عمران خان نے پھیلائی ہے کوئی؟ یہ تو ان کے سر پر ڈالی گئی ہے۔
یہی ان کی پالیسی تھی کہ ان کو آپس میں لڑا کے آپ تماشا دیکھو نون لیگ والے. اصل میں آپ کو بات بتا دوں, آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے یہ, ہر دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف سے اور فوج کے ساتھ اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی کیوں مخالفت ہوئی؟ اس لیے کہ یہ جو کرپشن کے طریقے سے پیسہ یہاں سے ڈرین آؤٹ کرتے تھے اور ککس بیکس اور کمیشنز میں پیسہ باہر نکالتے تھے, وہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے علم میں آ جاتا تھا اور رپورٹ وہاں آ جاتی تھی. اور یہی بات ہے کہ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو 10th والیوم ہے جو سپریم کورٹ کے کیس میں آئی تھی, وہ 10th والیوم کیوں نہیں کھولی گئی آج تک؟ یہ بڑے لوگ جو اتنے اثر رسوخ والے ہوتے ہیں ان کی ٹینٹیکل بڑی دور تک پھیلی ہوتی ہیں. آج وہ 10th والیوم کھول دیں, نہ مجھے بولنے کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو کچھ سننے کی, سب کچھ لکھا ہوا سامنے آ جائے گا. انہوں نے تو وہ حرکتیں کی ہیں پاکستان کے ساتھ. ایسے تو ملک کا یہ حال نہیں ہو گیا کہ یہ 2 بھائی امیر ہو گئے, سارا ملک غریب ہو گیا. دیکھیے جو ریزرو سیٹس جو ہیں وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب دیکھیں نا آپ نے ان کی آئین کی رسپیکٹ جو وہ اس کا بھی اندازہ آپ کر لیں. عدلیہ کی رسپیکٹ بھی آپ کے سامنے آ گئی ان کے ذہن میں کہ ایک سمپل انیکٹمنٹ کر کے وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کو وہ نلیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں کر سکتے. آپ قانون سازی ایسی صورت میں پرسپیکٹیولی ان دی لائٹ آف دی ججمنٹ آگے کے لیے بنا سکتے ہیں, لیکن ریٹروسپیکٹیولی اس ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے اگر کوئی آپ قانون سازی کریں گے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں, وہ چیلنج ہو جائے گا. دیکھیں نا, یہ سوال یہ ہے کہ یہ اس کیفیت سے نکلنا ہوگا, اور یہ اس کا ادروائز دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت جو ہے یہ بڑی ہیجان امیز کیفیت ہے پورے ملک کے لیے. اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ اس کا حل جو ہے وہ اٹس اے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. آئین کو مقدم بنا لیں اور کمٹمنٹ کر لیں کہ آئین سے ہم نے نہیں ہلنا. آئین اتنی بیسک ڈاکومنٹ, اور ہم نے کوئی کسی اسٹیج کے اوپر کسی کو سوٹ کرتا نہیں کرتا ہے, جو آئین کہتا ہے وہ کرو, تو ہم کرائسس سے نکل جائیں گے. ایک دفعہ آئین کو ڈیفائی کرنا شروع کر دیا جیسے ماضی میں ہوا ہے, دین دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. پھر آپ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے چلتا چلا جائے گا, اور آپ وہاں پہنچ گئے جہاں سے ہم شاید ایک سچویشن آف نو ریٹرن پہ آئے ہیں. بڑی خطرناک صورتحال ہے. لیکن اب بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی تمام ماضی کی غلطیاں کو بھلا کے اگر بیٹھ جائیں کہ ہاں ہم آج سے آئین کے اوپر چلتے ہیں اور آئین سے ہم ہلنے نہیں دیں گے کسی کو بھی, تو پھر بھی حالات درست ہو جائیں گے. اور جب تک ہمارے درمیان جو آئین کہتا ہے عدلیہ کا تقدس جو ہے اس کو قائم نہ رکھا گیا تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جہاں پہ قانون کی بالادستی ختم ہو جائے اور عدلیہ کمزور پڑ جائے تو وہاں کہتے ہیں سوسائٹی بیکمز فری فار آل. پھر وہ جنگل سوسائٹی ہے, ہم اس کے دہانے پہ ہیں. وی آر ان اے پوزیشن ٹو میک اور بریک. یہ کلیکٹیولی ہمیں یہ وزڈم دکھانی ہوگی یہاں.